अप्रैल 2026 का वस्त है। वॉशिंगटन और तेहरान के दरमियान एक ऐसी खामोश मगर शदीद जंग जारी है जिसने पूरी दुनिया के मुआशी और सियासी ढांचे को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी है और दूसरी तरफ ईरान की जवाबी कार्रवाई की धमकियां। और इन दोनों आलमी ताकतों के दरमियान हैरतअंगेज तौर पे जो सालिस का किरदार अदा कर रहा है वो कोई मगरबी सुपर पावर नहीं बल्कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में एक आला सतही वफद तेहरान पहुंच चुका है। ये कोई मामूली सिफारती दौरा नहीं है, ये एक ऐसा लम्हा है जहां रिवायती सफारतकारी की हदें खत्म हो जाती हैं और मिलिट्री डिप्लोमेसी यानी अस्करी सफारतकारी अपना काम शुरू करती है। हम अक्सर सफारतकारी को सूट पहने हुए सफारतकारों, चाय की प्यालियों और गोल मेज कॉन्फ्रेंसों से मंसूब करते हैं, लेकिन जब मामला जंग और अमन के दरमियान झूल रहे हों, जब मिसाइल लॉन्च पैड्स पर हों और समुद्री तिजारती रास्ते बंद होने का खतरा हो, तो बातचीत का लहजा और किरदार बदल जाता है। पाकिस्तान की इस अस्करी सफारतकारी को समझने के लिए हमें सिर्फ आज के हालात को नहीं देखना, बल्कि इस पूरे जोग्राफियाई और तारीखी कैनवस को समझना है जो तेहरान और इस्लामाबाद के दरमियान फैला हुआ है। ये एक ऐसी सरहद है जो सिर्फ ज़मीन को नहीं बांटती, बल्कि नज़रियात, मफादात और बाज़ औक़ात शदीद गलतफहमियों की लकीर भी खींचती है। जनरल आसिम मुनीर का तेहरान में होना सिर्फ एक सालसी की कोशिश नहीं है, ये पाकिस्तान की अपनी बका, अपनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते में अपने तज़व्वुयाती तवाज़ुन को बरकरार रखने की एक इंतहाई पेचीदा कोशिश है। ईरान और अमेरिका के दरमियान गुज़श्ता 7 हफ़्तों से जारी इस तनाज़े ने आलमी मंडियों को हिला दिया है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आ रहा है और आबनाए हुर्मुस, जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, शदीद खतरे में है। पाकिस्तान ने इससे कबल इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़बानी की, जो किसी हतमी मुआहिदे तक तो नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने एक बुनियाद ज़रूर फराहम की। अब इस दूसरी कोशिश के लिए अस्करी क़यादत खुद मैदान में है। ये एक ऐसा कदम है जो जाहिर करता है कि सिविलियन हुकूमतों के राबते अपनी जगह, लेकिन जब बात रेड लाइन्स की हो तो फ़ौज को फ़ौज से ही बात करनी पड़ती है। ईरान के पास पासदारान इनकलाब यानी IRGC जैसी ताकतवर फोर्स है और पाकिस्तान के पास इसकी अपनी इंतहाई मुनज़्ज़म और तजर्बाकार अस्करी क़यादत। इन दोनों के दरमियान जो मुकालमा होता है वो सिफारती ज़बान की मिठास से पाक, बिल्कुल दो टोक और हक़ाइक़ पर मबनी होता है। इस पहले हिस्से में हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान ही क्यों, वो कौन सी वजूहात हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस नाजुक मोड़ पर एक नागुज़ीर सालिस बना दिया है। क्या ये सिर्फ जुग्राफियाई मजबूरी है या कोई गहरी स्ट्रेटेजिक ज़रूरत? इस पेचीदा रिश्ते की जड़ों को तलाश करने के लिए हमें तारीख के औराक पलटने होंगे। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की शुरुआत बहुत मुख्तलिफ थीं। सर्द जंग के इब्तदाई सालों में ये दोनों मुमालिक खित्ते में अमरीकी मफादात के अहम इत्तेहादी थे। जब 1947 में पाकिस्तान बना तो ईरान वो पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया। 1960 की दहाई में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगें हुईं तो शाह ईरान ने पाकिस्तान की भरपूर अस्करी और माशी मदद की, यहाँ तक कि लड़ाका तैयारों के लिए ईंधन और पनाहगाहें तक फराहम की। उस वक्त ये दोनों ममालिक सेंटो यानी CENTO का हिस्सा थे और इनके दरमियान एक गहरा दिफाई और स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद था। लेकिन तारीख हमेशा एक सीधे रास्ते पर नहीं चलती। 1979 का साल इस खित्ते के लिए एक जलजला साबित हुआ। ईरान में इस्लामी इनकलाब आया, शाह का तख्ता उलट दिया गया और एक ऐसी शिया मजहबी क़यादत बरसर इक़्तिदार आई जिसका बुनियादी बयानिया ही अमरीका और मगरिब की मुखालिफत था। इसी दौरान पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक का दौर था और पड़ोस में सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान अमरीका और सऊदी अरब के साथ मिलकर अफ़गान मुजाहिदीन की हिमायत कर रहा था। ये वो मोड़ था जहां तेहरान और इस्लामाबाद के रास्ते अलग होना शुरू हुए। तेहरान का नया इनकलाब एक मुख्तलिफ नज़रियाती सिमत में जा रहा था, जबकि पाकिस्तान खित्ते में सरजंग का सबसे बड़ा फ्रंट लाइन स्टेट बन चुका था। इस जोग्राफियाई और नज़रियाती तब्दीली ने एक ऐसी खलीज पैदा की जिसे भरना आज तक मुश्किल रहा है। 900 किलोमीटर लंबी सरहद जो बलूचिस्तान और ईरान के सूबे सीस्तान और बलूचिस्तान को मिलाती है, कभी एक पुरअमन लकीर हुआ करती थी, लेकिन अब ये अदम एतमाद और प्रॉक्सी तनाज़ात का गढ़ बनने लगी। ईरानी इनकलाब के बाद दोनों ममालिक ने अपने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ रास्ते चुने। जहाँ पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ अपने दिफाई और माशी ताल्लुकात को इंतहाई गहरा किया, वहीं ईरान ने खित्ते में अपनी तज़वीराती गहराई के लिए मुख्तलिफ मिलिशियाओं की हिमायत शुरू कर दी। इस तारीखी पस मंज़र के बगैर हम आज की अस्करी सफारतकारी को नहीं समझ सकते। जनरल आसिम मुनीर का दौरा सिर्फ मौजूदा जंगबंदी के लिए नहीं है,
بلکہ یہ 45 سالہ عدم اعتماد کی برف کو پگھلانے کی بھی ایک کوشش ہے جو وقتاً فوقتاً مختلف شکلوں میں ابھرتی رہتی۔ جب ہم اس عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں تو 1990 کی دہائی کی افغان خانہ جنگی اس کی سب سے واضح اور تکلیف دہ مثال ہے۔ سوویت یونین کی واپسی کے بعد افغانستان میں جو خلا پیدا ہوا اس نے خطے کے ممالک کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا۔ پاکستان نے ایک مستحکم افغانستان کی امید میں طالبان کی حمایت کی، جبکہ ایران کو طالبان کے شدت پسند سنی نظریات سے شدید خطرہ محسوس ہوا اور اس نے شمالی اتحاد یعنی ناردرن الائنس کی پشت پناہی شروع کر دی۔ یہ وہ وقت تھا جب تہران اور اسلام آباد براہ راست نہیں لیکن افغان سرزمین پر ایک دوسرے کے خلاف پراکسی جنگ لڑنے تھے۔ 1998 میں جب مزار شریف میں طالبان نے قبضہ کیا اور کئی ایرانی سفارتکاروں کو قتل کر دیا گیا تو ایران اور پاکستان کے تعلقات انتہائی نچلی سطح پر آ گئے۔ ایران نے افغان سرحد پر اپنی فوجیں جمع کر لیں اور ایک باقاعدہ جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ یہ وہ سائے ہیں جو آج بھی دونوں ممالک کے عسکری اور انٹیلیجنس اداروں کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فرقہ وارانہ کشتگی نے بھی اندرونی طور پر تعلقات کو نقصان پہنچایا۔ منی لانڈرنگ کی کمی کرو رپورٹوں کی وجہ سے پاکستان کی FATF میں گرے لسٹنگ اور PCBL گائیڈ لائنز میں سختی اور آئین خلاف ورزی پر جرمانوں کا کرہاج دونوں ملکوں کے درمیان مشکل مالی روابط کو مزید الجھا دیتا ہے۔ یہ اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر پاکستان کے لیے بین الاقوامی تاجروں کے ساتھ بیاپار تک کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ عسکری سفارتکاری یا ملٹری ڈپلومیسی کام کیسے کرتی ہے؟ اس کی تکنیکی مکینیکیات کیا ہیں؟ سویلین سفارتکار جب بات کرتے ہیں تو ان کا دائرہ کار تجارت، ثقافتی تبادلے اور عمومی دو طرفہ تعلقات تک محدود ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک آرمی چیف کسی دوسرے ملک کے دارالحکومت میں اترتا ہے، خاص طور پر ایران جیسے ملک میں، تو بات چیت کا محور بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہاں انٹیلیجنس شیئرنگ، بارڈر مینجمنٹ اور ہاٹ پرسیوٹ جیسے معاملات زیر بحث آتے ہیں۔ ایران کی ریاستی ڈھانچے میں پاسداران انقلاب IRGC کا اثر و رسوخ کسی بھی سویلین حکومت سے کہیں زیادہ ہے، خاص طور پر قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے معاملات میں۔ عسکری سفارتکاری کا بنیادی مقصد ڈی کانفلکشن یعنی تصادم سے بچنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ میکانزم بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ بارڈر کمیٹیاں، ہاٹ لائنز اور جوائنٹ ٹاسک فورسز۔ جب پاکستانی وفد، جس میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر تکنیکی ماہرین شامل ہیں، تہران میں مذاکرات کرتے ہیں تو وہ صرف امریکہ اور ایران کی بات نہیں کر رہے ہوتے، وہ ان دہشت گرد گروہوں کی فہرستوں کا تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں جو دونوں ممالک کی سرحدوں کے آر پار حرکت کرتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی خشک، بے رحم اور حقائق پر مبنی عمل ہوتا ہے، جہاں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ ہر نقشے، ہر کوآرڈینیٹ اور ہر انٹیلیجنس رپورٹ کو باریک بینی سے جانچا جاتا ہے۔ اس عسکری سفارتکاری کی اہمیت کا اندازہ ہمیں جنوری 2024 کے واقعات سے بخوبی ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں ممالک کے تعلقات ایک خطرناک موڑ پر آ گئے۔ 16 جنوری کو ایران نے اچانک پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے پنجگور میں میزائل اور ڈرون حملے کر دیے۔ ایران کا دعویٰ تھا کہ اس نے جیش العدل نامی دہشت گرد تنظیم کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جو ایرانی مفادات پر حملے کرتی ہے۔ یہ ایک انتہائی غیر معمولی اور اشتعال انگیز قدم تھا۔ پاکستان جیسی ایٹمی طاقت جس کی ایک انتہائی الرٹ اور مضبوط فوج ہے کے لیے یہ اپنی فضائی حدود اور خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ پاکستان کا رد عمل فوری اور ناگزیر تھا۔ 48 گھنٹے کے اندر پاکستان نے آپریشن مرگ بر سرمچار کے تحت ایرانی صوبہ سستان و بلوچستان میں بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں BLA اور BLF کے ٹھکانوں پر جوابی فضائی حملے کیے۔ یہ ٹٹ فار ٹیٹ کارروائی خطے میں ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس شدید کشیدگی کے فوراً بعد ایک عجیب سا پیراڈاکس یعنی تضاد دیکھنے میں آیا۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر حملے کرنے کے بعد فوراً کشیدگی کو کم کرنے یعنی ڈی ایسکلیٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سفارتی تعلقات جو معطل کر دیے گئے تھے انہیں بحال کیا گیا اور اعلیٰ سطحی رابطے دوبارہ شروع ہوئے۔ اس واقعے نے ایک تلخ حقیقت کو بے نقاب کیا کہ دونوں ممالک کے پاس ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن کوئی بھی ملک جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس واقعے کے بعد سے دونوں جانب کے عسکری اداروں کے درمیان رابطے مزید حقیقت پسندانہ ہو گئے ہیں۔ اب کوئی رومانوی سفارتکاری نہیں ہے، اب صرف ریڈ لائنز کی بات ہوتی ہے۔
آج کی سفارتکاری اسی واقعے کی راکھ سے ابھری ہے۔ لیکن اس تمام عمل کا ایک تاریک پہلو یا شیڈو سائڈ بھی ہے جو کبھی بھی مکمل طور پر حل نہیں ہوتا۔ وہ ہے ایران کی پراکسی وارفیئر کی حکمت عملی۔ ایران نے برسوں کی محنت سے مشرق وسطیٰ اور اس سے ملحقہ خطوں میں غیر ریاستی عناصر کا ایک ایسا نیٹ ورک کھڑا کیا ہے جو اس کی سلامتی اور اثر و رسوخ کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک مستقل درد سر ہے۔ پاکستان کا یہ پرانا شکوہ رہا ہے کہ ایرانی سرزمین کو بلوچ علیحدگی پسندوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہونے دیا جاتا ہے، جبکہ ایران کا جوابی الزام یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے سنی شدت پسند جند اللہ یا جیش العدل جیسے گروہ ایران میں کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شام کی خانہ جنگی میں زینبیون بریگیڈ جیسے گروہوں کا استعمال، جس میں مبینہ طور پر پاکستانی شہریوں کو بھرتی کیا گیا، پاکستان کے ریاستی ڈھانچے کے لیے ایک گہری تشویش کا باعث رہا ہے۔ جب جنرل عاصم منیر تہران میں مذاکرات کی میز پر ہوتے ہیں تو یہ تمام غیر شدہ مسائل خاموشی سے اس میز کے گرد موجود ہوتے ہیں۔ سفارتکاری کبھی بھی کلین سلیٹ یا صاف تختی سے شروع نہیں ہوتی۔ آپ کو ان تمام تضادات کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کو اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ایران کی یہ پراکسی صلاحیت کسی بھی صورت میں پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے خطرہ نہ بنے۔ یہ ایک ایسا گرے ایریا ہے جس کا کوئی واضح اور حتمی حل موجود نہیں ہے۔ بس اس کو مینج کیا جا سکتا ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ان تمام عسکری اور اسٹریٹجک معاملات کے نیچے ایک بہت طاقتور معاشی بہاؤ بھی موجود ہے۔ عسکری سفارتکاری خلا میں نہیں ہوتی۔ موجودہ بحران جس میں امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی کر رکھی ہے نے خطے کی معیشت کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ ایران جو پہلے ہی برسوں کی سخت مغربی پابندیوں کا شکار ہے، کے لیے یہ ناکہ بندی موت اور زندگی کا مسئلہ ہے۔ ایرانی عسکری قیادت دھمکی دے رہی ہے کہ اگر ناکہ بندی ختم نہ ہوئی تو وہ پورے خطے کی تجارت، خاص طور پر بحیرہ احمر اور آبنائے ہرمز سے ہونے والی تجارت کو روک دیں گے۔ دوسری طرف پاکستان کی اپنی معیشت بھی شدید دباؤ میں ہے۔ مہنگائی، توانائی کا بحران اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی شرائط نے اسلام آباد کو دیوار سے لگایا ہوا ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان ایک طویل عرصے سے آئی پی گیس پائپ لائن کا منصوبہ زیر التوا ہے۔ پاکستان کو سستی توانائی کی اشد ضرورت ہے اور پائپ لائن کا کچھ حصہ پاکستان کی حدود میں بننا باقی ہے، جس کی تعمیل نہ کرنے پر ایران کی طرف سے اربوں ڈالر کے جرمانے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ لیکن امریکی پابندیوں کی خوف سے پاکستان اس منصوبے پر کھل کر آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ یہ معاشی مجبوری سفارتکاری کے عمل کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ خطے میں استحکام آئے تاکہ اس کی اپنی معاشی بحالی کا راستہ ہموار ہو سکے۔ ایران کے ساتھ بارڈر مارکیٹس اور قانونی تجارت کا فروغ دونوں ممالک کے سرحدی عوام کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ ملٹری ڈپلومیسی صرف میزائلوں کو روکنے کے لیے نہیں، بلکہ ان اقتصادی شریانوں کو کھلا رکھنے کے لیے بھی ہے جن پر دونوں ممالک کی بقا کا انحصار ہے۔ اس پوری سفارتی بساط پر سب سے مشکل کام توازن برقرار رکھنا ہے۔ پاکستان کی خارجہ اور عسکری پالیسی کا سب سے کڑا امتحان یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں سعودی عرب، امریکہ اور ایران کو کس طرح مطمئن رکھے۔ سعودی عرب پاکستان کا دیرینہ اور سب سے اہم اسٹریٹجک اور معاشی شراکت دار ہے۔ پاکستان کی فوج کے سعودی عرب کے ساتھ گہرے دفاعی تعلقات ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کے ساتھ پاکستان کی ایک پیچیدہ مگر ضروری شراکت داری ہے جو IMF سے لے کر عالمی سطح کے اسٹریٹجک معاملات تک پھیلی ہوئی ہے۔ اب جب پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالث بن کر ابھرا ہے تو اسے اس بات کا انتہائی احتیاط سے خیال رکھنا ہے کہ اس کا جھکاؤ کسی ایک طرف نہ لگے۔ اگر تہران کو یہ محسوس ہوا کہ پاکستان صرف امریکی یا سعودی مفادات کا پیغام رساں ہے تو یہ سفارتکاری فوراً دم توڑ دے گی، اور اگر واشنگٹن کو لگا کہ پاکستان ایران کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے تو پاکستان کو معاشی اور سفارتی سطح پر بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آرمی چیف کی ذاتی اور ادارتی ساکھ کام آتی ہے۔ فوج کا ادارہ پاکستان میں واحد ایسا ادارہ سمجھا جاتا ہے جو اپنے وسیع تر ریاستی مفادات کو اسٹریٹجک گہرائی کے ساتھ سمجھتا ہے۔ یہ ایک ٹائٹ روپ واک یعنی تنی ہوئی رسی پر چلنے کے مترادف ہے۔ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑتا ہے۔ تہران میں دیے گئے بیانات اور بند کمروں میں ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ تولا جاتا ہے، کیونکہ ریاض اور واشنگٹن میں بھی اس کی گونج سنی جا رہی ہوتی۔ اس بڑی جغرافیائی سیاست
یعنی جیو پالیٹکس کا ایک ثقافتی اور انسانی پہلو بھی ہے جو اکثر خبروں کی سرخیوں میں دب جاتا ہے۔ وہ ہے ان پالیسیوں کا عام لوگوں پر اثر، خاص طور پر ان لوگوں پر جو اس 900 کلومیٹر طویل سرحد کے دونوں طرف آباد ہیں۔ بلوچ عوام کی ایک بڑی تعداد پاکستان اور ایران دونوں اطراف میں رہتی ہے۔ ان کے آپس میں خاندانی، ثقافتی اور تاریخی روابط ہیں۔ جب ریاستیں آپس میں الجھتی ہیں تو سب سے زیادہ نقصان ان سرحدی علاقوں میں رہنے والوں کا ہوتا ہے۔ طویل عرصے سے سرحد پر سمگلنگ، خاص طور پر تیل کی غیر قانونی تجارت، ان علاقوں کے لوگوں کے لیے روزگار کا ایک بڑا ذریعہ رہی ہے۔ جب سیکیورٹی کے نام پر سرحدوں کو سختی سے بند کیا جاتا ہے یا فوجی کارروائیاں ہوتی ہیں تو اس کا سیدھا اثر ان لوگوں کی روٹی پر پڑتا ہے۔ اس سے محرومی اور بیگانگی کے احساس میں اضافہ ہوتا ہے جو کہ بعد میں انہی دہشت گرد گروہوں کے لیے بھرتی کا خام مال فراہم کرتا ہے، جنہیں ختم کرنے کے لیے یہ سفارتکاری اور فوجی کارروائیاں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ ایک حقیقی عسکری سفارتکاری کو اس انسانی پہلو کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اگر سرحدی علاقوں میں معاشی مواقع پیدا نہ کیے گئے، قانونی تجارت کے راستے نہ کھولے گئے، تو انٹیلیجنس شیئرنگ اور جوائنٹ ٹاسک فورسز بھی مکمل امن نہیں لا سکتی۔ پالیسی میکرز کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سلامتی کا راستہ صرف بندوق کی نالی سے نہیں، بلکہ معاشی خوشحالی اور سرحدی عوام کے اعتماد سے بھی ہو کے گزرتا ہے۔ یہ وہ ثقافتی اور سماجی لہریں یعنی ریپل ایفیکٹس ہیں جو تہران اور اسلام آباد کے ایوانوں کے فیصلوں سے جنم لیتی ہیں۔ تو ہم اس سب سے کیا نتیجہ خاص کر سکتے ہیں؟ اپریل 2026 میں جنرل عاصم منیر کا یہ دورہ تہران صرف ایک وقتی ثالثی نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کا یہ خطہ ایک انتہائی نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ پرانے اتحاد ٹوٹ رہے ہیں، نئے خطرات جنم لے رہے ہیں اور طاقت کا توازن مسلسل بدل رہا ہے۔ پاکستان نے اپنے آپ کو محض ایک تماشائی بننے کے بجائے اس طوفان کے درمیان ایک سفارتی اور عسکری پل کے طور پر پیش کیا ہے۔ کیا یہ کوشش کامیاب ہوگی؟ کیا امریکہ اور ایران ایک پائیدار جنگ بندی کی طرف جائیں گے؟ اس کا حتمی جواب تو وقت ہی دے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان کی عسکری سفارتی نے خطے کو ایک مکمل تباہی کے کنارے سے پیچھے ہٹانے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ ریاستیں کتنی ہی نظریاتی یا سیاسی طور پر مختلف کیوں نہ ہوں، جب ان کی مشترکہ بقا کو خطرہ ہو تو وہ حقیقت پسندی کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ امن کوئی جامد چیز نہیں ہے جسے ایک بار حاصل کر لیا جائے تو وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ امن ایک مسلسل جدوجہد، ایک مسلسل مکالمہ ہے جسے ہر روز، ہر واقعہ کے بعد نئے سرے سے تعمیر کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ کوششیں رنگ لائیں گی اور خطے کے عوام کو جنگ کے ان ہولناک سایوں سے نجات ملے گی۔ اگر آپ کو آج کی یہ گفتگو، یہ تجزیہ معنی خیز لگا ہو تو اسے اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کریں، کیونکہ ان پیچیدہ عالمی معاملات کو سمجھنا صرف ریاستوں کا کام نہیں بلکہ ہم سب باشعور شہریوں کی ذمہ داری ہے۔